अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है गुमा दिल के और इसकी राइटर हैं कांता राबिया। सुगरा बतूल को अल्लाह ने आगे पीछे की 3 औलादें दी। ये महज ऊपर वाले का करम ही था कि तीनों औलादें नरीना थीं। सुर्ख सफ़ेद रंगत, घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी सुरमई आंखों वाले 3 शहजादे। इन तीनों के नाम मोहम्मद ज़ाफ़रान, मोहम्मद सोबान और मोहम्मद फ़रहान थे। शक्ल व सूरत में बड़ा नरनियाल पर तो छोटा ददियाल पर। हाँ, मंझला मोहम्मद सोबान अपनी शक्ल आप था, ना माँ पर था ना बाप पर। यह भी इत्तेफाक था कि इनकी एक बहन, एक नंद और 2 कज़न्स की शादी इनकी शादी के 2-1 साल के अंदर अंदर हुई, लेकिन किसी को औलादे नरीना नसीब ना हुई। किसी की एक बेटी मरियल मरखनी सी तो किसी की 2 सूखी सड़ी चमड़क जैसे एलोपैथिया के कहत ज़दा हबशी। अल्लाह माफ़ करे, सुगरा बतूल को तो यही बहती नाक और री करने वाले बच्चे वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे। 2 मिनट में तबीयत ओब जाती, जी मतलाने लगता। कुदरत की सितम ज़रफ़ी सारी की सारी बेटियों की माँओं के मुकद्दर में थी। सारी बच्चियाँ ख्वांद की मानिद हों या बहन की या चचा ज़ात मामू ज़ात की सब रोंदू सांवली और बहती नाक। एक नज़र डालें तो दूसरी डालने से तौबा कर लें। ये सुगरा बतूल पे अल्लाह का मज़ीद करम था कि उन्होंने 3 बेटों से नवाजा और बेटे भी हसीनों व जमील। हंसमुख किल किल करके किलकारियाँ मारते तो बड़े से बड़ा खुशक मिजाज भी प्यार किए बगैर ना रह पाए। शेर ख्वारी में ही खुश मिजाजी से माला माल थे। कोई गैर भी अगर बैठा होता तो हमक हमक कर मुखातिब करते। 24 में से 20 घंटे सुगरा बतूल को यही फिक्र लाहक रहती कि कहीं इसके जिगर गोशों को नज़र ना लग जाए। कभी खुद आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंक मारती, कभी किसी के बताने पर सुर्ख मिर्चें जलाती, कभी पैसे वार कर सदका भी उतारती। फिर भी एक पल को चैन ना आता। ज़रा सी तबीयत ख़राब होती या छींकों की आवाज़ सुनाई देती, बस बेदम हो जाती। हाय फलां की नज़र खा गई। बच्चा खुद ही पानी से फिसल कर गिरता। बारिश में नहाने से बीमार या सुस्त होता तो नज़ला इन अजीज़ व अकारब पर निकलता, जो इनके ख्याल में इनके हंसते खेलते बच्चों से जलते थे। किसी तकरीब में जाती, फ़ौरन वहाँ मौजूद बच्चों से तकाबली जायज़ा शुरू हो जाता। हिकमत अमली शुरू से यही थी कि वो बच्चों को शीर ख्वारगी की उम्र से ही घर से शकम परी करके ले के जाती, ताकि लोगों के सामने इतने महज़ब अंदाज में फीडर पीने से नज़र ही ना लग जाए। और जब बच्चे बड़े हुए तो इनको पेट भर के खाना खिला कर ले जाती कि खानों की तरफ नादीदेपन से ना देखें। सारी दुनिया इनके बच्चों की तारीफ़ों के पुल बांधे। इनकी ये हिकमत अमली इतनी कामयाब रही कि बाकी ख़वातीन शादी ब्याह की तकरीबात में खाना देर से खुलने की वजह से परेशान कम होती और अपने बच्चों के भूख लगने और रोने पीटने की वजह से ज़्यादा। तब इनकी नज़रें फातहाना तौर पर चारों ओर घूमती, चेहरे पर तमस्खर होता, दिल उछल उछल कर कह रहा होता कि देखो देखो, ये है फ़र्क मेरी और तुम्हारी औलादों में। ज़रा देखो तो पिचके गाल, बहती राल, नदीदी नज़रें, और यहाँ देखो साफ़ सुथरे खामोश तबा भरी नीयत के बच्चे। हूँ है कोई मुकाबला, और अगर है कोई हमसा तो सामने आए। इनकी बॉडी लैंग्वेज से और फिर तमस्खराना गुफ्तगू से सब अपने पराए इनसे दूर हटते गए। गम में तो सब ही अपने अपने दुख याद करती और खुशी में सब इनके करीब भी ना भटकती। लोगों ने अपनी गमी खुशी की खबरें इन्हें देना छोड़ दी थी। इनके तंज और तफाखर का जवाब मैका और ससुराल ख़वातीन ने इनसे अजनबियत बरतते हुए देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपनी सगी भांजियों भतीजियों से मेल मुलाकात को कई कई साल गुजर जाते। उन्हें दिल में इस रवैये पर दुख हो तो हो, लेकिन अमूमन वो बेटों की परवरिश में इतनी मसरूफ़ थीं
کہ ایسے مسئلے ان کے لیے بے معنی تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز صرف اور صرف بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے کوشاں تھیں، ایسا مستقبل کہ سب کی آنکھوں میں رشک اور دل میں حسرت ہو کہ کاش ہماری اولادیں بھی اس مقام میں مرتبہ کو پہنچی ہوتیں۔ ماہ و سال گزرتے گئے اور مزید 10 سال گزر گئے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہر شوق کو پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ ان کے بڑے بیٹے نے سول سروس کے تحریری امتحان میں کامیابی حاصل کی، دوسرا بھی منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا CA آخری سیمسٹر میں داخل ہو چکا تھا، بس ڈگری کا انتظار تھا۔ لیکن قسمت نے ایک بین الاقوامی کمپنی میں پرکشش محافظہ پر نوکری پلیٹ میں رکھ کر دے دی تھی۔ اب ان کی نئی مصروفیت شروع ہوئی۔ انہیں کائنات میں سب سے حسین، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، سب سے منفرد بہو چاہیے تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے خاندان کی لڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ عجیب بات ہے، اپنی سگی بھانجی اور بھتیجی سے ان کی 4 ساڑھے 4 سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے ذہن میں وہی مریلگ، مرخنی اور سوکھی چمڑک جھریوں والی بندریاں نما بچیاں تھیں، ناک بیٹھتی ہوئی روندی شکلوں والی۔ اوہو، میرے شہزادوں کے لیے وہی رہ گئی ہیں۔ جیٹھانی اور نند کی اکلوتی بچیوں کا خیال آیا۔ نند تو کئی سال سے آسٹریلیا میں مقیم تھی، 1-2 مرتبہ آئی تو بچی کو چھوڑ کر آئی تھی، بقول ان کے کہ وہاں کی پڑھائی پاکستانی اسکولوں جیسی نہیں ہے۔ جب وہ رشتوں کی تلاش میں تھی تو اچانک ان کے جیٹھ دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ میکہ اور سسرال سے سبھی تعزیت اور پرسے کے لیے آئے تھے۔ اتفاق تھا یا سوچی سمجھی اسکیم؟ سب کی بچیاں بھی 3 دن فوتگی والے گھر میں موجود رہیں۔ دل میں تو انہوں نے سوچا ہو نہ ہو، لیکن ان کے بیٹوں کے رشتے کی تلاش کی سنگن پا چکی ہیں، اور مائیں اپنی بچیوں کو زبردستی کر کے ساتھ لائی ہوں گی۔ بچپن والی مریل مدوک سی بھانجی پتہ نہیں کہاں مرا گئی اب تو ایک حسینہ نازنین وہاں ان کی بہن کے گوڈے سے جڑی بیٹھی تھی۔ یہ دوا لے لیں مما، یہ پین کلر لے لیں مما، طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی اس کا BP چیک کر رہی ہے، کبھی انسولین لگا رہی ہے، کبھی سونے سے قبل ان کے پاؤں میں مساج کر رہی ہے۔ حد ہی ہو گئی شوخی کی۔ دل میں سوچا، ایک مرتبہ وہ خالہ سغرا بطول کا بھی BP چیک کرنے کے لیے پرتول رہی تھی۔ سغرا بطول نے سوچا تھا چیٹا انکار کر دیں، لیکن سب کے کہنے پر انہوں نے بازو آگے کر دیا۔ بڑے طریقے سلیقے سے اس نے قمیص کا تنگ بازو اوپر کیا، ادھر ادھر کی گفتگو بنا کر بلڈ پریشر بھی نوٹ کر لیا، اور کھنکے ہوئے ہنسی سے بولی، خالہ میں آپ کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں آپ سے کر رہی تھی کہ BP چیک کرتے ہوئے مریض کا دھیان غیر متعلقہ چیزوں کی طرف ہونا ضروری ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سغرا بطول کے دل میں اس کی کھنکتی ہنسی جلد کی طرح جگہ بنا گئی۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ اس کی جلد بچوں جیسی صاف شفاف اور لہجہ بچوں کی طرح معصوم انداز دل موہ لینے والا، رنگت دھمکتی کالی سیاہ امبڑتی گھٹاؤں جیسی زلفیں، آنکھیں جن میں ایک مرتبہ دیکھ لیں تو دل اچھل پتھل ہونے لگے۔ ہزاروں دوریوں کے باوجود انہیں اس لڑکی زارا صفدر میں دلچسپی ہو چکی تھی۔ نند کی آسٹریلین بیٹی تو خیر مکسچر تھی، گوری چمڑی اور بنگالی حسن جیسے بہتا جھرنا نہیں آبشار۔ باتوں ہی باتوں میں نند نے بتایا تھا کہ ہم تو وہیں رشتہ طے کر چکے ہیں۔ پاکستان سے جانے والے لڑکے بہت جلد پرزے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہوں، دین کے رہتے نہ دنیا کے۔ ہم نے انڈین مسلم فیملی میں بات طے کر دی ہے، لڑکا وہاں کا رہنے والا، اچھا پڑھا لکھا اور باسر روزگار ہے۔ ہوں، پاکستان کی سول سروس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، انگور کھٹے ہیں۔ 3 دن کے بعد واپس چلے گئے گھر کے افراد اور جیٹھانی کی والدہ۔ بس وہاں سے واپس آنے کے کئی دن بعد تک سغرا بطول چش و پج میں رہیں، آیا بھانجی کے لیے رشتہ کی بات کی جائے یا ابھی نہیں۔
محض اتفاق تھا کہ اسی وقت ان کی بہن جو کہ صرف سال ایک چھوٹی تھی کا فون آ گیا۔ بہت سالوں بعد ان کی بہت بے تکلف طنز و تشویق اور تفاخر سے پاک گفتگو ہو رہی تھی، پھر بھی دماغ میں کیڑا سا کلبلا رہا تھا۔ سوزو زباں پر سوال لے ہی آئی، نور فاطمہ بڑی مدت کے بعد فون کیا ہے، آج تم نے خیر تو ہے؟ اوفو 3 دن اکٹھے بھی تو اتنی مدت کے بعد رہے ہیں آپی۔ بس خون نے جوش مارا تو موبائل فون اٹھا لیا۔ وہ ہنس کر بولی۔ سغرا بطول کے دل میں کمینی سی سوچ آئی، یہ کیوں نہیں کہتی کہ تمہارے بیٹے پر نظر ہے اب اپنا داماد بنانے کے لیے؟ چلے دیکھتے ہیں، اتنے بھی گرے پڑے نہیں، جب تک رشتہ کی بات خود سے نہیں ڈالیں گی میں تو نہیں شروع کرنے والی۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ 2-1 دن کے بعد پھر اتفاق ہوا کہ بہن کے نمبر سے کسی فیملی فنکشن کی تصاویر دھڑا دھڑ اپلوڈ ہوئیں، اور ابھی 2-4 تصویریں ہی دیکھ پائی تھی کہ ڈیلیٹ فار ایوری ون نے ان تصاویر کا صفایا کر دیا۔ گھائل اور قاتل کرنے کے صدیوں پرانے حربے۔ ایک اور فضول خیال ذہن میں آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ سارے دکھڑے کس سے روتی؟ میاں سے بات کی تو وہ صدا کہ بے نیاز، جیسے مرضی دل میں آئے وہ کرو کہہ کر چینل سرچ کرنے لگے۔ وہ اسی سرچ پیج میں تھی کہ اس موضوع پر بچوں سے بات کی جائے یا نہیں کہ انہیں ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں سے کورئر سروس سے 2 پارسل موصول ہوئے۔ کچھ عجیب سی کیفیت میں انہوں نے پارسل وصول کیے۔ کھول کر دیکھا تو ایک بہن کی طرف سے ملتانی سوہن حلوہ اور بہت ہی نفیس قسم کا شیفون میں کامدانی کا سوٹ تھا۔ دوسرا پیکٹ ان کی چچا زاد بہن ماریا کی طرف سے تھا، 2 کتب اور ایک دیدہ زیب رنگوں میں بیڈ شیٹ۔ بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا اور پرنٹ تو خیر تھا ہی، شاندار اچھی بیڈ شیٹ ان کی کمزوری بھی تھی۔ بہت دیر تک وہ ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرتی رہی، لیکن دماغ ان سوچوں میں مصروف کہ دونوں کی طرف سے اکٹھے پارسل بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ جیٹھ کی وفات پر ان کی بہن اور چچا زاد بہن دونوں اپنی جوان جان بیٹیوں کے ساتھ ضرورت رشتہ کے اشتہار کے طور پر موجود تھی۔ بھانجی تو خیر حسین تھی، ڈاکٹر تھی، ناز و انداز بھی دل موہ لینے والے تھے، لیکن چچا زاد بہن کی بیٹی وہ دل ہی دل میں طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ لو جی، کامیاب ہونہار لڑکوں کو دیکھ کر ایسے ہی بیٹیوں کی ماؤں کے دماغ منصوبے بناتے ہیں۔ آگے پیچھے کبھی حال حوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور اب قیمتی تحفے بھیجے جا رہے ہیں۔ بھئی سچی بات ہے، اتنے قابل ہونہار سپوت تو بس کسی کسی کے ہوتے ہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے اسی سرچ پیج میں گزارے کہ تحائف کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں۔ کبھی سوچتی کہ شکریہ ادا کر دیا تو چپک ہی نہ جائیں، کل کلاں بریانی نہاری بنا کے بھجوانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ پھر سوچا جب صوبان کا کہیں رشتہ طے ہوا تو مبارکباد میں ہی کوئی شوٹ بھیج دیں گی۔ چلو چھوڑو، دفعہ مارو، کوئی ضرورت نہیں تعلقات کو بڑھانے کی۔ خیال کے آنے پر کچھ یکسوئی نصیب ہوئی تھی کہ فون کی تیز چیخ و چنگھاڑتی آواز نے متوجہ کیا۔ انہوں نے خیالوں میں مگن بے دھیانی سے کال کا بٹن پریس کیا اور بولی، جی فرمائیے سغرا آپی، آپ فارغ ہیں تو 2 منٹ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ دوسری جانب سے ان کی کزن ماریا کی چہکتی آواز سنائی دی۔ دل ہی دل میں سغرا بطول نے اپنے آپ کو 70 مرتبہ لعن طعن کی جو انہوں نے بے دھیانی میں فون کال لے لی۔ اب بیٹی کی تعریف کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ بددلی اور قدرے نخوت پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے پھس پھسی آواز میں جواب دیا، کیوں نہیں، بس آج کچھ مصروفیت تھی۔ نہیں آپی، آج نہیں، پرسوں۔ بہت اچھی خبر ہے، سن کر خوش ہو جائیں گی، بس ہمیں آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے، ہنگارتے لہجے میں ماریا نے کہا اور بات جاری رکھی، آپی میں اپنے بیٹے کا رشتہ نور فاطمہ کی بیٹی زہرا سے کر رہی ہوں۔ آپ کو تو نور نے بتایا ہی ہوگا، پرسوں ہم دعائے خیر کر رہے ہیں، بس ہم دونوں میں سمدھن بننے سے پہلے ہی جھگڑا ہو گیا ہے۔ نور کہتی ہے وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، وہ اپنی طرف سے آپ کو مدعو کرے گی، اور میں بندی حقیر عاجزانہ درخواست کر رہی ہوں کہ سگی بہن نہ سہی، کزن ہی سہی، رشتہ تو میرا بھی آپ سے پکا ہے۔
आप मेरी तरफ आएं और मेरा मान बढ़ाएं। मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगी और मेरी तरफ से आप लड़के की फूफो बनकर आ जाएं। मेरी तो कोई नंद है या बहन भी नहीं, मारिया बोले जा रही थी और धड़ाधड़ धम 7वें आसमान से सुगरा बतूल नीचे गिरते गिरते ज़मीन से भी नीचे तापाल में गिर रही थी, अपनी सोच और नाकस जहनियत पर मातम करते हुए। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहेंगे?